आपने सुनी यहाँ पर अहम खबर आपको दें। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान रवाना हो चुके हैं। सिक्योरिटी जराये की जानिब से यह खबर सामने आई है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना हो गए हैं। अहम नौयत का ये दौरा है और इसी सिलसिले में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान रवाना हो चुके हैं। सिक्योरिटी बताया जा रहा है ये अहम तरीन दौरा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना हो चुके हैं। इस हवाले से आपसे मजीद तफसीलात भी शेयर करेंगे, मगर अब तक की मुसद्दिका इतलात यही है जो समा अपने नाजरीन से शेयर कर रहा है। सिक्योरिटी जराये की जानिब से भी ये तस्दीक की गई है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना हो चुके हैं। और ये खबर सबसे पहले समा ने ब्रेक की है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना हो चुके हैं। बहुत बड़ी खबर है ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना हो चुके हैं। सिक्योरिटी जराये की जानिब से ऐसा बताया गया है और समा सबसे पहले अपने नाजरीन को यह खबर दे रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। ये अहम खबर है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान रवाना हो चुके हैं। सिक्योरिटी जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है यह अहम नौयत का दौरा है। पाकिस्तान जो है वो सालिसी की कोशिश कर रहा है, इससे पहले भी पाकिस्तान ने की और अब भी पाकिस्तान करे, और इसी तनाजुर में इसी सिलसिले की कड़ी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान रवाना हो चुके हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खित्ते में क़याम अमन और दीगर उमूर पर बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। सिक्योरिटी जराये की जानिब से ये कंफर्म किया जा रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खित्ते में क़याम अमन और दीगर उमूर पर बातचीत करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। तो अहम नौयत का ये दौरा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान रवाना हो चुके हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खित्ते में क़याम अमन और दीगर उमूर पर बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये, जिस हवाले से हम अपने नाजरीन को अपडेट करें। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बताते चलें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान रवाना हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नदीम मलिक साहब ने। नदीम मलिक साहब, बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान रवाना हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? ये बहुत आम पेशरफ्त है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने पहले भी 5 रोज गुजारे थे, फिर 24 घंटे वो पाकिस्तान आए, दोबारा यहाँ से मुशावरत की और मुशावरत के बाद दोबारा तेहरान रवाना हो गए, जहाँ तेहरान में उनकी मसूद पेजिशकियान से भी मुलाकात हुई, इराकी साहब से भी मुलाकात हुई, और जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और आर्मी के लोग हैं उनसे भी उनका इंटरेक्शन हुआ। और जो इब्तदाई डिटेल्स ये थी कि अगर मोहसिन नकवी साहब के इस विजिट के दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हल तलब मसाइल हैं उसमें कोई वो मिडल ग्राउंड्स पे आ जाती हैं दोनों फ्लीक, कुछ न्यूक्लियर वाला मामला है, कुछ हॉर्मुज़ वाला मामला है, न्यूक्लियर के स्टॉक फाइल का इशू है, कुछ सैंक्शंस जो रिमूव करवाना चाहता है ईरान एज ए प्री कंडीशन, उसका मामला था। तो अगर तो इब्तदाई तौर पर इन इशूज़ के ऊपर एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर तो फील्ड मार्शल जाएंगे और ईरानी क़यादत के साथ किसी लेटर ऑफ इंटेंट के जो टेक्स्ट है उसके ऊपर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे, और फिर इनकी वापसी होगी इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका दोनों के वफूद आएंगे और फिर फर्दर टॉक्स होंगी, जिसमें इब्तदाई तौर पर तो वो लेटर ऑफ इंटेंट को साइन करना ही होगा, लेकिन उसके बाद एक 30 दिन की मुद्दत रखी जाएगी जिसमें शिकवार जो है उसकी तफसीलात तय की जाएंगी। जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर टेक्निकल लेवल जब तक डिस्कशन नहीं होंगी मामला आगे नहीं चल सकते। ईरान के ऊपर 50 साल से सैंक्शंस लगी हुई हैं और वो मुख्तलिफ नौयत की हैं, कुछ अमेरिका की हैं, कुछ यूएन की हैं, कुछ सिक्योरिटी काउंसिल यूरोपियन यूनियन की हैं, तो वो उन सारों के ऊपर भी तफसीली बात होनी है। और जो इनके फ्रोजन एसेट्स हैं उनकी मालियत भी कोई 100 अरब डॉलर से ज़ायद की बनती है, उस पर मुख्तलिफ एस्टीमेट्स हैं। कुछ अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं, कुछ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत फ्रीज है, और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इंटरनेशनल सैंक्शन की वजह से फ्रीज कर रखे हैं। इवन यूएई ने कई अरब डॉलर के इनके एसेट्स फ्रीज करके रखे हुए हैं। तो इनके ऊपर तफसीली मुज़ाकरात होने हैं, लेकिन सबसे पहला और अहम स्टेप यही है कि फील्ड मार्शल के इस दौरे के दौरान लेटर ऑफ इंटेंट का जो टेक्स्ट है, जो 10-12 बुनियादी नुकात हैं, उसके ऊपर इत्तेफाक राय हो जाए, जिसमें मुमकिन तौर पर ईरान अपने स्टॉक पाइल का क्या करना है, जो अफसूदा यूरेनियम है वो रूस को देनी है, चाइना को देनी है, या उसके साथ क्या अरेंजमेंट है, IAEA के सेफगार्ड क्या होंगे, वो एक मसला है। इस तरह ईरान ही चाहता है कि उसको 3.67% जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको सिविल यूजेज के लिए उसको इजाज़त मिल जाए, ये दूसरा इशू है। हॉर्मुज़ के ऊपर अमेरिका चाहता है कि वो इंटरनेशनल वाटरवेज की तरह उसको फ्री पैसेज हो, पूरी दुनिया की बैन अवी ट्रैफिक वहाँ से मूव कर सके बगैर किसी रुकावट के। ईरान ये चाहता है कि उसके ऊपर उसका जो रेगुलेटरी कंट्रोल है वो बरकरार रहे,
وہ تو اس کے اوپر ٹول لگانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے ایک اتھارٹی بھی قائم کر دی ہے، لیکن اس کے اوپر اگر اتفاق رائے ہوتا ہے تو ممکنہ طور پر فری پیسج کی سہولت مل سکتی ہے۔ ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ یا تو اس کو یہ جو ہرجانہ دیا جائے جو امریکہ نے اس کا نقصان کیا جنگ کی صورت میں، تو یا وہ یہاں سے ٹول لگا کر اپنا پیسہ پورا کرے گا۔ تو اس کے اوپر جو بھی نقطہ جس کے وہ قریب ترین امریکہ اور ایران آ جائیں وہ اس لیٹر آف انٹینٹ کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ کچھ بنیادی نکات ہیں، امید تو یہی ہے کہ فیلڈ مارشل کے جانے کا بظاہر جو فرسٹ انڈیکیشن یہی ہے کہ کچھ ڈفرینسز جو ہیں وہ نیرو ڈاؤن ہو گئے ہیں، معاملات حل کی جانب چل رہے ہیں، اس لیے وہاں فیلڈ مارشل گئے ہیں۔ تو جو تھورنی ایشوز ہیں وہ ان کے دورے کے دوران طے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک بین الاقوامی گارنٹیز کا بھی مسئلہ ہے، ٹرمپ صاحب کے اوپر ایران اعتماد کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے امریکہ پہ ہی نہیں وہ بھروسہ کر سکتا، کیونکہ ماضی کے اندر ان سے ایگریمنٹ کر کے ایران کے ساتھ امریکہ نے بیک آؤٹ کیا تھا۔ 2015 کا ایگریمنٹ سائن ہوا ہوا تھا اوباما کا، جس کو 2018 میں ٹرمپ نے توڑ دیا تھا۔ تو اب فیلڈ مارشل صاحب کو پاکستان کی طرف سے، چائنا کی طرف سے اور روس کی طرف سے ممکنہ طور پر 3 گارنٹیز تو یہ ہوں گی تینوں علاقائی ممالک کی طرف سے، اور ایک پھر یہ فردر جو ایگریمنٹ ہے وہ یو این سیکورٹی کونسل کی اپروول کی طرف جائے گا تاکہ اس کو ایک انٹرنیشنل سینکٹیٹی حاصل ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے ملک صاحب، ساتھ رہے گا، ہمیں زاہد محمود صاحب اور حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ زاہد صاحب اور حارث صاحب، آپ نے سما کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ زاہد صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب میں آؤں گی۔ پاکستان نے پہلے بھی شٹل ڈپلومیسی کی اور مڈل گراؤنڈ پرووائڈ کیا ان دونوں ممالک کو، اور یہی چاہا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے، اور اب بھی پاکستان یہی کر رہا ہے۔ اور اسی تناظر میں اب پھر جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر وہ ایران روانہ ہوئے ہیں، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آگے، کیا بریک تھرو متوقع ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، فیلڈ مارشل کا جو ایران جانا ہے اس کی اسپیکولیشن تو کل سے تھیں، لیکن میرے خیال میں تھوڑی سی کنڈیشنز جو ہیں اس کو میٹ کرنا بڑا ضروری تھا بیفور ہز وزٹ، کیونکہ یہ ایپیکس وزٹ کہہ لیں، اور یہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ شٹل ڈپلومیسی سے تھوڑا آگے کی ڈپلومیسی ہے ان اے وے کہ اٹ از افیکٹو میڈیشن، جس میں نہ صرف دونوں کی پیغام رسانی کا کام کیا جا رہا ہے دونوں سائڈ سے، بلکہ ان کو سجیسٹ بھی کیا جا رہا ہے، ریکومنڈیشنز بھی دی جا رہی ہیں، کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر کے دیا جا رہا ہے ڈفرینٹ ڈیسیژنز کا، اور آف کورس اتنی بڑی انریلائبلٹی کہہ لیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اٹیچ ہے، انریلائبلٹی میں سے کہہ لوں انپریڈکٹیبلٹی تو ہم نے دیکھی ہے، ان کی پرسنالٹی کے ساتھ بہت لوگ بات کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پھر انریلائبل ہو جاتی ہے، جیسے ہرمز کا جو بلاکیڈ پہلے امریکہ نے کیا، اگر اس وقت یہ بلاکیڈ نہ کرتے تو شاید آج سچویشن ڈفرینٹ ہوتی۔ تو آپ پالیسی کیپچولیشن چاہتا تھا امریکہ نیگوسیشن ٹیبل پہ، اور ایران بھی کچھ چیزیں زیادہ مانگ رہا تھا جو ایک کامن کنٹری کے طور پہ اگر آپ بیچ میں سے دیکھیں تو وہ اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک دس از لٹل مور، اینڈ آف کورس وہ کنڈیشن میں جو سینئر لیڈرشپ ہے، یا جس طرح امریکہ بھی کبھی کبھی اشارہ کرتا ہے کہ بھی ایک اسٹرکچر نہیں ہے وہاں پہ ڈسکشن کرنے کا یا گورنمنٹ کا یا لوگوں کا جو انوالو ہے، تو اگر وہ لیٹس ازیوم، میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹرکچر نہیں ہے، آئی ایم شیور ایران اپنے سارے سسٹم کو سامنے رکھ کے ڈائلاگ کرنا ہوگا، تو اس کو بھی ایڈریس کریں گے تاکہ ایک اشورڈ قسم کی امریکہ کو بھی بتایا جا سکے کہ جو بھی اب ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے دیٹ از ڈیسیژن آف ایران ناٹ سم انڈیویجول، اور ایران کو بھی بہت زیادہ گارنٹیز چاہیے۔ تو آئی تھنک یہ بڑا ایفیکٹس بات چیت ہوگی، اور آئی تھنک افیکٹو ہوگی، اور یہ اسکلیشن سے روک بھی سکتی، جتنا ہم کہتے ہیں نا کہ اسکلیشن سے دور اگر یہ کر سکتی ہے تو اس وزٹ کا جو ہے امپیکٹ آئے گا۔ پہلے بھی فیلڈ مارشل نے وزٹ کیا، بٹ اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 48 سے 36 سے 48 گھنٹوں کے درمیان پازیٹیو پوائنٹس نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے حارث نواز صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، آپ کیا کہیں گے؟ بہت اہم نوعیت کا یہ دورہ ہے۔ لیکن یہ نہایت ہی اہم دورہ ہے، اور اگر فیلڈ مارشل سے عاصم منیر جا رہے ہیں دیٹ مینس کہ کافی حد تک براڈ فریم ورک ہو چکی ہے، پوائنٹس آف کنورژن کافی زیادہ ہو چکی ہے، مائنر سے کوئی ایلیجنٹ رہ گئے ہوں گے، اور وہ اس وقت یہ ایک فارمل اس لیے ہوگا کہ یہاں جا کے سارے بات ہو جائے گا، عید سے پہلے ایٹ لیسٹ کچھ پوائنٹ پر ایسا ہو جائے گا کہ یہ شاید سیز فائر پرماننٹ کر دی جائے اور اسٹریٹ آف ہرموز کو اور بلاکیڈ ختم کر دیا جائے، تاکہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ ہو، سازگار ماحول ہو، دنیا بھی چین کا سانس لے کہ اکنامک انرجی کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد سے عید کے بعد جو فارمل طریقے سے اس کا انشاءاللہ پاکستان میں اسلام آباد میں وزٹ ہوگا،
یہیں پہ بیٹھ کے دونوں طرف جو پارٹیز ہم بیٹھیں گی اور اسلامک اکارڈ سائن ہوگا. لیکن اس سے پہلے آئی ایم شیور کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر خلیجی ممالک میں جو امپورٹنٹ ممالک ان سے بات ہوگی, چائنا سے بات ہوگی, رشیا سے بات ہوگی, پازیٹیو یہ سب سے بات کرنے کے بعد وہ جا رہے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ سے بات ہوئی ہے. یہ ظاہر ہے اس سے فیلڈ مارشل کی اتنی ایفرٹ ہے, خلوص دل خلوص نیت ہے اور سنسیریٹی سے جو ان کی ایفرٹس ہیں یہ دنیا ریکگنائز یاد رکھے گی کہ کس طریقے سے پاکستان نے ایک اتنی بڑی جنگ کو ریورٹ کیا, بچا لیا دنیا کی تباہی سے, اکنامک ڈیزاسٹر سے اور ملٹری ڈیزاسٹر سے. اور بھی امید یہی ہے کہ جا کے جب, اور ہو سکتا ہے مجھے یہ بھی ہے شاید ان کی ملاقات مجتبی خامنہئی سے بھی ہو جائے, بیکاز ہی دا رائٹ ورڈ جو جب ملیں گے تو وہاں جا کے ایک فائنل وہیں پر ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ موقع ملے. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ پاکستان کی ہوگی اور آئی تھنک امریکہ کو وہ بہت زیادہ پاکستان کا آئندہ کے لیے احترام بھی کریں گے, عزت بھی کریں گے, اور کیونکہ پاکستان پیس میکنگ میں ایک حق ادا کیا ہے وہ رہتی کافی عرصے تک قائم رہے. بالکل ساتھ ہی رہے گا. ندیم ملک صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. جس طریقے سے پاکستان کا کردار ظاہر پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, ابھی پاکستانی وفد بھی وہاں پر موجود رہا, وفاقی وزیر داخلہ وہاں پر ایک ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ گئے اور وہاں پر کئی اہم ملاقاتیں کی, تو یعنی کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بڑے بریک تھرو کی جانب اب بڑی تیزی سے ہم بڑھ رہے ہیں, پیشرفت جلدی آ سکتی ہے, انشاءاللہ کوئی اچھی خبر بھی آ سکتی ہے. ہم اچھی خبر پہلے یہی آنی چاہیے کہ جو جنگ بندی ہے وہ تو جو پہلے عارضی تھی وہ مستقل ہونی چاہیے. یہ ایک تو پہلی ابتدائی شکل یہی آنی چاہیے کہ پرماننٹ سیز فائر کی طرف اناؤنسمنٹ آ جائے, اور کچھ براڈر انڈرسٹینڈنگ کے لیے حارث صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, میرا اپنا خیال یہی ہے کہ ان کی مجتبی خامنہئی سے ملاقات ہونی چاہیے تاکہ نیوکلیئر کے اوپر, ہارموز کے اوپر ان پرنسپل ان سے نوڈ مل جائے. مجتبی خامنہئی صاحب کی ہاں میں سب کی ہاں ہوگی. اس وقت وہاں پہ کچھ پاور سینٹرز مختلف بن گئے ہوئے جو وہاں جنگ کے بعد کی صورتحال ہے. علی خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد علی خامنہئی لاسٹ ورڈ تھے, وہ جو کہہ دیتے تھے وہ ریولوشنری گارڈز, آرمی یا پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو کوشچن نہیں کر سکتی تھی. ابھی مجتبی خامنہئی اتنا ڈومینیٹ تو نہیں کرتے, لیکن بہرحال ان کے جانشین وہی ہیں اور ریولوشنری گارڈز نے ان کو سپورٹ کیا ہے اس پوزیشن کے لیے. تو ممکنہ طور پر جو فیلڈ مارشل کی مجتبی خامنہئی سے ملاقات کی مجھے توقع ہے کہ ہوگی, اور اسی ملاقات کے اندر ان پرنسپل ان کا اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے بنیادی نکات کے اوپر, تو پھر وہ لیٹر آف انٹینٹ کی بنیاد رکھی جائے گی جس کے اوپر ابتدائی طور پر تو ہم یہ توقع رکھیں گے کہ عید کے فوراً بعد مسودے پر دستخط ہو جائیں, لیکن سیز فائر پرماننٹ جو ہے اس کا فوری طور پر اعلان جو ہے اس کی توقع رکھنی چاہیے. وہ کسی بھی وقت اگلے 2 روز کے اندر اس کی اناؤنسمنٹ آ جانی چاہیے. باقی پھر ڈیٹیل ڈسکشن تو ہوں گی, ابھی اس پہ ٹائم لگے گا, لیکن ایک چیز جو ہونی چاہیے اصولی طور پر وہ ایران کو سول یوز کا حق ملنا چاہیے 3.67% پہ, اینڈ رچ یورینیم اس کا بندوبست ہونا چاہیے. نیوکلیئر ہتھیار اس کو نہیں بنانے کا وعدہ کرنا چاہیے, لیکن اس کے عوض میں اس کے اوپر جتنی بین الاقوامی سینکشنز ہیں 50 سالوں سے وہ تمام ختم ہونی چاہیے. $100 ارب کے اس کے فروزن ایسٹس فریز ہونے چاہیے. اس کو ٹریڈ کا, تجارت کا, اکنامک ڈیولپمنٹ کا اس کو حق ملنا چاہیے. یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے. تو یہ بارٹر ہے ایک قسم کی. ایک طرف سے کچھ چیزوں کے اوپر ایران کنسیشن دے رہا ہوگا نیوکلیئر کے اوپر اور ہارموز کے اوپر اس کو سٹیپ بیک کرنا ہے, اور دوسری طرف امریکہ کو پیچھے ہٹنا ہے جو 50 سالوں سے ان کی گروتھ کو سٹائفل کیا ہوا انہوں نے. ان سینکشنز کا خاتمہ ہونا چاہیے. جی ندیم صاحب یہاں پر یہ بھی کہے گا کہ پاکستان کا جس طریقے سے ہم کردار ہے اس کو بارہا ہم اس پر ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اس پر بات بھی ہو رہی ہے, پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے, لیکن فیلڈ مارشل کا دوسری مرتبہ ایران جانا اور اس صورتحال میں جانا دنیا کے لیے کتنا اہم, کتنا یہ بڑا میسیج ہے, کتنا بڑا پیغام ہے یہ؟ لیکن میں نے جب یہ بات چیت چل رہی تھی تو ایک بڑی اہم ذمہ دار شخصیت سے جو خود نیگوشیٹنگ پروسیس کا حصہ ہیں, تو ان سے پوچھا, ابھی 2 روز پہلے ہی پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ اٹس اے ویری, میں ان کے لفظ دہرا رہا ہوں کہ اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن بٹ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. تو دعا کریں کہ اچھا رزلٹ نکلے. تو مجھے ان کی بات میں مایوسی نہیں لگی, یہ لگا کہ چیلنجز ہیں اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں سینٹرل رول تو فیلڈ مارشل کا, اس میں اس کو کریڈٹ نہ دیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی, کیونکہ لیڈ مین وہی ہیں, باقی صرف ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جیسے اسحاق ڈار صاحب فارن منسٹر لیول کے اوپر انٹریکٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کا سپورٹ کا رول ہے. محسن نقوی صاحب اس وقت جو بات چیت پچھلا ہفتہ بھی انہوں نے کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں 2 روز سے, وہ فیلڈ مارشل کے نمائندے کی حیثیت سے کر رہے ہیں. تو واشنگٹن کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ان کی ہے, اور جو پاکستان سے تہران تک پیغام رسانی ہے اس میں بھی انگیجمنٹ فیلڈ مارشل کی ہے. تو وہ تو عاصم منیر کا کریڈٹ ہے, عاصم منیر صاحب کو ہی ملے گا. باقی یہ ہے کہ براڈر کانٹیکسٹ میں جب یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس میں چائنا,
روس، سعودی عرب، ان کا وزن آئے گا اس